बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज की कुछ अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि वो IMF को खत लिखने जा रहे हैं, तो आज इमरान खान ने अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वो ये खत जो है IMF को लिख चुके हैं और ख़त जो है पाकिस्तान से अरसाल किया जा चुका है। तो इस ख़त के पाकिस्तान की सियासत मईशत पर कोई असरात मरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। साथ साथ ये आपको बताएंगे कि जो सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज, वो बड़े नुकसान से, बड़े खतरे से जो है बच गए हैं। उन्हें एंटी करप्शन की अदालत में पेश किया और उन्हें आज जेल भेज दिया गया है, लेकिन बड़े खतरे से वो बच गए। इस पर भी बात करेंगे। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सिंध के लिए मुराद अली शाह को दोबारा वजारत आला के ओहदे पर फाइज करने के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। और उन्होंने स्पीकर और साथ साथ पंजाबी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सिंध में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए कौन कौन से नाम सामने आए हैं, तो ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ, तो अदालत ने तय किया है कि 27 फरवरी को दोनों पर फर्द जुर्म आयद होगी। इसके अलावा हम आपसे ये बात भी करेंगे कि PTI, जो मैं आपको फिर दोबारा कहूँगा कि जो टेक्निकली इस वक्त पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से असम्बली में मौजूद है, तो उनकी जो मखसूस सीटों का मामला है, तनाज़ा है, वो इस वक्त तक हल नहीं हो सका। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो अब तक इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला, कोई हुक्म नहीं आया। और अगर ये मामला ताखीर का शिकार होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका कितना नुकसान हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी ज़ेर बहस होंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं सेनेटर अली जफर, साथ साथ बैरिस्टर गौर, उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF को खत लिखने वाले हैं, जिसमें उन्हें ये कहा जाएगा कि जब तक इस इलेक्शन का ऑडिट नहीं हो जाता तो उस वक्त तक पाकिस्तान को कर्ज न दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है, जो इख्तिदार में आ रहे हैं, ये गासिब हैं, इसलिए उस वक्त तक कर्ज न दिया जाए, वरना ये कर्ज फिर कौन वापस करेगा। गुज़श्ता रोज जब ये खबर सामने आई तो इस पर मुल्की सियासत में काफी हलचल हुई और आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अदालत में पेशी के मौका पर गैर रस्मी गुफ्तगू में इस बात की तस्दीक कर दी कि उन्होंने जो खत लिखना था वो IMF को अरसाल किया जा चुका है। इस खत के हवाले से इमरान खान ने कहा कि इस खत लिखने की जरूरत मुझे इसलिए पेश आई, अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा, इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी। मैं समझता हूं जब तक सरमायाकारी ना आई तो कर्ज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए पहले मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में दांधी कराएगी, पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए अदारों को तबाह किया गया। अब कमिश्नर रावलपिंडी के भी इंकशाफात सामने आए हैं, लेकिन उनकी भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दी गई है। दूसरी जानब जो IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन हैं जोली कोजेक, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में इमरान खान के खत पर तबसरे से इनकार किया है और कहा कि इक्तिसादी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम के लिए मुंतजर हैं। निगरान हुकूमत की उन्होंने अलबत्ता तारीफ की और कहा कि निगरान हुकूमत ने मालियाती अहदाफ पर सख्ती से अमल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम किए हैं, जिसकी बुनियाद पर माशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात या इस हवाले से किसी नुक्ते पर भी बात नहीं करेंगी। मैंने आपको पहले कहा कि IMF की इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाही से दो चार है और कर्जों की अदायगी तो दरकिनार, कर्जों की अदायगियों पर सूद की अदायगी जो है वो भी मुश्किल होती जा रही है। अब इसका जिम्मेदार कौन है वो सबको इल्म है उसका, इस पर इस वक्त तबसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर IMF के पाकिस्तान के साथ मामलात ठीक नहीं होंगे और पाकिस्तान जिसने 6 अरब डॉलर का मजीद कर्जा लेना है, अगर ये मामलात तय नहीं होंगे तो यकीनन
پاکستان کے لیے ایک کٹھن سفر جو ہے وہ پھر شروع ہوگا۔ تو اس سے پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا۔ 8 فروری کے انتخابات سے قبل، انتخابات کے دوران اور اب تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام نے عمران خان کے لیے کچھ کرنا تھا تو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن اب سیاست کے لیے ریاست اور پاکستانی قوم کو قربانی کا بکرا کم از کم نہیں بنانا چاہیے۔ سیاست کے لیے اگر ریاست کو داؤ پر لگایا جائے گا تو یہ بھی کوئی دانشمندانہ بات نہیں ہے۔ اس سے نقصان جو ہے ان سیاسی جماعتوں کا نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہوگا تو پاکستان اور پاکستان کے ان عوام کا ہوگا جنہوں نے 8 فروری کے انتخابات میں جھولیاں بھر بھر کر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت دھاندلی کے خلاف جو جدوجہد ہے وہ جاری ہے۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کا شکوہ نہیں ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے، پاکستان کی کم و بیش 10-12 جماعتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے سراپا احتجاج ہیں۔ یہ یقیناً الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کی اگر عمران خان یا مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور یا عوامی نیشنل پارٹی یا بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ مطالبہ کرتی ہیں تو اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور اسپیشلی فارم 45 کے حوالے سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فارم 45 کے تحت نتائج تیار کر کے جو ہیں جاری کیے جائیں، تو یہ بالکل ایک درست مطالبہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو تو سب سے بڑا شکوہ جو ہے وہ کراچی میں ہے کہ کراچی میں ان کا یہ استدلال ہے کہ ان کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ MQM کو دے دی گئی ہیں۔ جماعت اسلامی کا بھی کراچی کے حوالے سے یہ شکوہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان انہوں نے تو ان انتخابات کو مسترد ہی کر دیا ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سن 2018 کے انتخابات میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، وہ بھی دھاندلی زدہ تھے، یہ بھی دھاندلی زدہ ہیں۔ لیکن 8 فروری کے انتخابات میں چونکہ انہیں حکومت مل رہی ہے تو اس لیے وہ خاموش ہے، لیکن ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بزور بازو جو ہے احتجاج کریں گے۔ جن جن جماعتوں کو الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کو اور جو پاکستان کی عدلیہ ہیں انہیں دور کرنے ہوں گے، وگرنہ پاکستان میں نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی سیاسی استحکام آئے گا۔ عمران خان کے حوالے سے ہی دوسری اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے، احتساب عدالت اسلام آباد نے ملزمان پر فردی جرم عائد کرنے کے لیے 27 فروری کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی، عارف بھولا، سہیل عارف اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ دوسری طرف PTI کے وکلاء سلمان صفدر، عثمان گل، چودھری ظہیر عباس اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ اب آتے ہیں سینئر اینکر پرسن صحافی عمران ریاض کی جانب، جنہیں گزشتہ رات ان کے گھر پر چھاپہ مار کر گرفتار کیا گیا تھا، اور بہت سارے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ پہلے بھی 4 ماہ سے زائد لاپتہ رہے، اور جب وہ منظر عام پر آئے تو وہ خاصے کمزور ہو چکے تھے، اور کئی ماہ کی خاموشی کے بعد انہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے دوبارہ اپنا جو YouTube پر ولاگ جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ جب ان کی دوبارہ گرفتاری ہوئی تو ان کے اہل خانہ سمیت ان کے دوست احباب اور میڈیا میں تشویش کی لہر دوڑی، لیکن جمعے کے روز اینٹی کرپشن پولیس نے انہیں باقاعدہ عدالت میں پیش کر دیا، اور ان کے خلاف اینٹی کرپشن پولیس نے مختلف جو ہیں مقدمات درج کیے ہیں۔ عدالت سے انہوں نے 14 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی کی، لیکن عدالت نے ان کی استدعا مسترد کر کے عمران ریاض خان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جو عمران خان کے وکیل ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کے خلاف بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں، اور یہ وہ معاملات ہے جس میں انکوائری ہو چکی ہے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی فائل ہو چکی ہے، لیکن اب ان کا یہ کہنا تھا چونکہ مریم بی بی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں انہوں نے یہ کام کیا ہے تاکہ نئی حکومت جو ہے انہیں کوئی اچھا عہدہ دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ایک بے بنیاد کیس ہے اور یہ تو آج بھی ضمانت ہو سکتی تھی، لیکن عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 1-2 دنوں میں ان کی ضمانت جو ہے
ہو جائے گی۔ اب کیس اور عمران ریاض کی نوعیت کیا ہے یہ سب کو پتہ ہے، لیکن کم از کم چلو اتنا ہوا کہ وہ بڑی مشکل سے بچ گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کریں گے کہ پاکستان پیپل پارٹی سندھ کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو پارٹی کے چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کی اور باضابطہ طور پر جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ تھے مراد علی شاہ، انہیں دوبارہ وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر کے لیے انہوں نے اس بار جو ہے اویس قادر شاہ کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے نوید انتھونی پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون نے بھی اسپیکر کے لیے اپنا امیدوار جو ہے وہ جمعے کے روز اچانک تبدیل کیا۔ پہلے امیدوار جو تھے، جو کنفرم امیدوار تھے، وہ تھے مجتبی شجاع الرحمان، لیکن آخری وقت پر آج انہوں نے امیدوار تبدیل کر کے ملک احمد خان کو اسپیکر کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے پاکستان مسلم لیگ کے ملک ظہیر اقبال چنڑ کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پاکستان سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اسمبلی میں موجود ہے، تو انہوں نے اپنی جانب سے احمد خان بچڑ کو اسپیکر اور معین ریاض قریشی کو ڈپٹی اسپیکر کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہے عامر ڈوگر نے اس موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب میں اس خدشے کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کی مخصوص سیٹوں کے معاملے میں ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف یعنی پاکستان سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی فہرست جاری نہیں کی جاتی، اس وقت تک کسی بھی عہدے کے لیے شیڈیول جو ہے جاری نہ کیا جائے، الیکشن نہ کرائے جائیں، ورنہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ بات میں ان کا کافی وزن ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف یعنی پاکستان سنی اتحاد کونسل کی نشستوں کے حوالے سے، لیکن جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس جو قانونی ماہرین ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد ہیں، ان کا بھی یہ استدلال ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ ثوابدید اختیار ہے اور وہ یہ کر سکتا ہے۔ اب اس میں رکاوٹ کون ہے؟ الیکشن کمیشن پر دباؤ ہے یا الیکشن کمیشن کی کوئی مجبوری ہے؟ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف یعنی پاکستان سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی تو پھر یقیناً یہ دوسری جماعتوں کو دی جائیں گی، کیونکہ نشستیں خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اب انہوں نے نشستیں بھی خالی چھوڑی ہیں، جو مخصوص نشستیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے، جو پاکستان سنی اتحاد کونسل کے کوٹے کی نشستیں ہیں، فی الحال وہ خالی پڑی ہیں۔ لیکن اگر اس میں تاخیر ہوگی اور اس تاخیر کے دوران اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جمہوری عمل کے ساتھ مذاق ہوگا، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو فوری فیصلہ کر لینا چاہیے اگر وہ انکار کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں، تاکہ پاکستان سنی اتحاد کونسل اس حوالے سے سپریم کورٹ جا کر کوئی ریلیف لے سکے۔ اگر ان کی کوئی گنجائش بننی ہوئی تو بن جائے گی، ورنہ کم از کم جو نشستیں ہیں وہ جس کو ملنا ہوئی ان کو تو مل جائیں گی، لیکن اس طریقے سے ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے یہ مناسب ہے نہیں۔ اس سے جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں یقیناً مزید اضافہ ہوگا۔ اب اس طرح کے تنازعات اور مسائل کا اگر جلد حل نکالا جائے تو اسی صورت میں یہ ملک سیاسی استحکام کی جانب بڑھ سکے گا، ورنہ جو سیاسی افراتفری ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس سے مزید اضافہ ہوگا۔ اور پاکستان تحریک انصاف تو پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ ان سے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد تک اب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور جس طرح الیکشن کمیشن کا رویہ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو شکایات، جو خدشات، جو تحفظات ہیں وہ ان کو مزید جو ہے وہ تقویت دے رہے ہیں۔ تو ایسے معاملات میں تاخیر سے اگر گریزی کیا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ تاخیر سے نئے خدشات، نئے سوالات اور نئے تحفظات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔